बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं हूं आरिफ चौधरी। नाजरीन, उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिनकी आहें बका आसमान को छू गईं, उनके लिए खुशखबरी, मैं उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूं कि मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने नैब को वो इख्तियारात वापस कर दिए हैं जिन लोगों ने आपका सुख चैन लूटा, आपका पैसा लूटा, आपकी इज़्ज़त आबरू आपकी दाव पे लग गई, आपकी जमा पूंजी लूट के ले गए। ये गैर कानूनी जाली हाउसिंग सोसाइटियों वाले, उनके लिए हुकूमत ने नैब को अख्तियारात वापस करके आप पे एहसान अज़ीम कर दिया है हुकूमत ने। मैं कहता था कि वज़ीर आज़म रियासत मदीना की बात करते हैं। रात को ख्वाब में मेरे ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रात में ख्वाब में आया कि इसको कहा गया कि आप रियासत मदीना की बात करते हैं, तो रियासत मदीना में रियासत मदीना के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लुट चुके हैं। आपको कान में जूं नहीं रेंग रही। जब ख्वाब में उन्होंने देखा कि आपकी आहो बका आसमानों को छू गई है, तो अगले दिन ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब से इख्तियारात चोरों डाकुओं को पकड़ने के लिए वापस लिए थे, सुबह होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको चेयरमैन नैब को इख्तियारात वापस कर दिए। अब चेयरमैन नैब ने जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, उनके लिए अपने ब्यूरोज़ को बुला के आला सतही इजलास में फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि इन लोगों के इर्द गिर्द अपना शिकंजा टाइट कर दें और इनको पकड़ें और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, और वो गरीब लोग जिनका पैसा ये लूट के खा गए, इनके हलक से निकालें। इनको तब तक न छोड़ें जब तक ये गरीब लोगों का पैसा वापस नहीं कर देते। नाजरीन, कहर खुदा का कुछ भी नहीं है इनके पास। खुद पकौड़े बेचते थे, आज इतने बड़े एम्पायर खड़े कर दिए इन्होंने, अरबों रुपए के। कहाँ से आया? FIA कहाँ है? FIA सो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, असल पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आया, किस अकाउंट में आया, काले धन को कैसे इन्होंने सफ़ेद किया। 1 रुपया इन्होंने, रुडन इनकलेव ने 1 रुपया बैंक के ज़रिए इस्तेमाल नहीं किया। हज़ारों कनाल ज़मीन इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, बग़ैर लेन देन, बग़ैर बैंक पे ऑर्डर के, बग़ैर किसी सबूत के इन्होंने कैसे ये ख़रीदारी कर ली। पैसा कहाँ से आया ये इनसे नहीं पूछ सकते। अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया इन्होंने बैरिया टाउन में। कहाँ से आया इनके पास पैसा? ये RDA के अफसरान इनके साथ मिले हुए हैं। थाना बैरूनी जो इनको लगता है इनमें ये इश्तिहारी हैं, वहाँ इन्होंने लेन देन करके उनको अपने कब्ज़े में किया हुआ है। अब लोगों को ये उनको पैसे दे के लोगों को धमकाते हैं, जिनके केस कचहरियों में, अदालतों में लगे हुए हैं, उनको दरख्वास्तें दे के उनको ब्लैकमेल करवाते हैं पुलिस के ज़रिए। और पुलिस थाना बैरूनी की उनके साथ मिली हुई है। वो कहते हैं कि जी हमें ऊपर से आर्डर है। क्या मैं नहीं कहता कि ये CPO साहब इनके साथ मिले हुए हैं। CPO साहब ऐसे नहीं हैं, वो उनको नहीं पता, उनको गलत ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत बताते हैं उनको, तो वो उनको बुला के उनको डरा धमका के तो उनके ख़िलाफ़ जो
کوئی کارروائی ہوتی ہے وہ روک دیتے ہیں اور ان کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ انہوں نے تب سے شروع کیا ہوا ہے جب سے ان کے خلاف کچھ میڈیا نے ان کا پول کھولا. ایک ہمارے دوست ہیں شمشاد مانگٹ صاحب، انہوں نے غریبوں کا پورا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور ٹھیکہ ایسے لیا ہوا ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. شمشاد مانگٹ صاحب نے، میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ان جعلی سوسائٹیوں کے لیے اتنی آواز اٹھائی ہے کہ ان کی آواز وزیر اعظم تک پہنچی، اور وزیر اعظم نے ان پہ ایکشن لیا، اور نیب نے بھی اب ان کے ارد گرد سکنجہ کس لیا ہے. ناظرین، میں نے بھی ان آپ غریب لوگوں کے لیے میں نے بھی آواز اٹھائی. میں بھی بڑا اس میں میرے پہ 2 دفعہ فائرنگ ہو چکی ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے مجھ پہ، پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آج تک مجھ پہ حملہ کرنے والی، میرے پہ فیملی پہ حملہ کرنے والی گاڑیاں آج تک پولیس کو نہیں مل سکیں. یہ CCTV کیمرے اربوں روپے لگا ہوا ہے. میں نے پولیس کو کہا کہ جناب DIG صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑیاں کس نے بھی بھیجی ہیں. میں نے بھیجی، میرے کسی دوست نے بھیجی. کہا گیا کہ جی یہ فائرنگ خود کروائی گئی ہے. خود کروائی گئی ہے تو وہ گاڑیاں تو سامنے لاؤ نا، وہ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائیں، وہ آگے کہیں کہ جناب یہ انہوں نے خود یہ سارا کچھ کیا ہے. اپنی چوری چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے انہوں نے ایک دنیا میں دوسرا سیف سٹی شہر اسلام آباد، وہاں پہ ایک جرنلسٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے قاتلانہ، اس کی فیملی پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. 2 مہینے گزر گئے ہیں، آج تک کسی کا پتہ نہیں چلا، سوئے ہوئے ہیں. یہ میرے ساتھ یہ ہوا. ایک سفیر کی بیٹی وہاں سے نکلتی ہے اپنے گھر سے، وہ دامن کو جاتی ہے، وہاں سے آتی ہے راجہ بازار جاتی ہے. راستے میں تمام ان کو سب ہر چیز سامنے یہ لے کے آ جاتے ہیں اگلے دن کہ یہاں رکشے میں بیٹھی، اسکوٹر پہ بیٹھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کیا میری فیملی، میں کسی اور ملک میں رہتا ہوں، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. یہ آپ میری ناظرین یاد رکھیں میری بات، یہ جتنے بھی پولیس والے اس وقت موجود ہیں ان کا وہ حشر ہوگا روز قیامت. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو ان کا حساب ہوگا. رب العالمین دنیا میں ہی دکھاتے ہیں. یہاں بہت سے کیسز ایسے ہیں. ایک DG CDA نے بھی اس طرح کی حرکت کی تھی، اس کی فیملی پوری کی پوری جس طرح ہوئی ہے. اس نے چودھری جاوید چودھری کے پاس وہ آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے اقرار کیا اس نے کہ میرے سے ظلم ہوا تھا ایک عورت کے ساتھ، تو میرے بچے بھی نہیں رہے، میری بیوی نہیں رہی، میرا گھر نہیں رہا، میں اپاہج ہو گیا ہوں. تو مجھے اسلام آباد کی پولیس سے میں کوئی گزارش نہیں کرنا چاہتا. ان سے میں ملا ہوں ان کے ساتھ، کہتے ہیں کیا کریں ہم نے کوشش کر رہے ہیں، 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک فیملی دن رات خوف و ہراس میں ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے اپنا یہ مقدمہ نہ وزیر اعظم کے حوالے کیا، نہ آرمی چیف کے حوالے کیا، میں نے یہ اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک عنقریب ان کو بتائیں گے کہ کس طرح زیادتی ہوتی ہے. اور اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی ناک کے نیچے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کو تنخواہ اسی بات کی دی جاتی ہے، آپ کی فورسز بنائی اسی تحفظ کے لیے گئی ہے. محافظ ہیں آپ عوام کے، اس قوم کے محافظ ہیں آپ. یہ محافظ ہیں آپ، اس طرح کرتے ہیں اپنا عوام کے ساتھ. یہ ہے آپ کی نوکری اور یہ ہے آپ کی فورسز. کس سے کہیں، کس سے کہوں؟ وزیر اعظم پاکستان، آپ کی ناک کے نیچے
آپ کے گھر کے اندر میرے ساتھ جو ہوا، میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب میرے مقدمے کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ان ناظرین کو، ان بے یار مددگار لوگوں کو جن کا پیسہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے کھا گئے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی سوسائٹی ہے یہ گلبرگ گرین، ایک فورسز ہے اس کے پیچھے، کتنے اچھے لوگ، کتنی باعزت لوگ، ان کو فراڈیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب لڈن انکلیو والے بھی ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اب بتائیں کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ملتے ہیں؟ آپ کی کتنی عزت ہے جب آپ نے یہ گلبرگ گرین شروع کیا، لکھا ہوا کہ یہ ایک سرکاری محکمے آئی بی کی چھتر چھایا کے نیچے یہ سوسائٹی بنی، لوگوں نے دھڑا دھڑ اعتبار کیا، اور جو پہلی انتظامیہ تھی انہوں نے لوگوں کو پلاٹ بھی دیے، گھر بھی دیے، بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ لیکن جب سے کچھ لوگ ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں، کیسے مل گئے ہیں ان کے ساتھ، اور سارے چور چکے، اب تمام اخبارات بھرے پڑے، اخبارات میں بھرے پڑے ہیں یہ، اور ان لوگوں نے لڈن انکلیو جنہیں 85 ارب روپے لوٹا ہے غریبوں کا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی این او سی نہیں ہے، کوئی پلاننگ پرمیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غیر قانونی سوسائٹی۔ ویب سائٹ میں دیکھ لیں جا کے، اربوں روپے کے امپائر کھڑے کر دیے انہوں نے، کہاں سے؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ اور یہ گلبرگ گرین جن کا پوری دنیا میں نام ہے، لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فورسز کی ہے، کبھی ڈی ایچ اے کا بھی اسکینڈل آیا ہے؟ کبھی ڈی ایچ اے کے بارے میں سنا کہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے؟ نہیں کی۔ کیا یہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے؟ یہ اسی طرح کے کام کر رہی تھی آئی بی، لیکن آئی بی والوں کے ساتھ کس طرح یہ چور مافیا ٹولہ، پکوڑے بیچنے والے، تھڑے پہ بیٹھنے والے لوگ ارب پتی ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ کیوں ان کے ساتھ ملے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ کون دیکھے گا؟ وزیر اعظم پاکستان، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ انہوں نے لڈن انکلیو کے ساتھ کیوں مرج کیا، کیوں ان کے ساتھ یو پی ڈی ایل نے معاہدہ کیا، کون سی ایسی وہاں پٹرول نکل آیا ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ انہوں نے فراڈ کا ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے لڈن انکلیو نے؟ کیوں ان کے ساتھ یہ ملے ہیں؟ اس کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ اب نیب میں درخواستیں ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ چیئرمین نیب ان کے خلاف فوری کارروائی کریں گے، کیونکہ حکومت نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ چوروں ڈاکوؤں کو مت چھوڑیں، چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہے، حکومتی نمائندہ بھی شامل ہے تو ان کو بھی پکڑیں۔ تو میری باجوہ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، استدعا ہے کہ آپ اپنی فورسز کے نام کے لیے، اس کی آن بان شان کے لیے آپ اس میں مداخلت کریں اور انکوائری کرائیں ان کی کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے، کیوں ان کے خلاف اخبارات میں، میڈیا میں یہ کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کوئی ای بلاک، کوئی ایگزیکٹو بلاک، اربوں روپیہ اکٹھا کیا، انہوں نے مختلف اخبارات میں ان کی خبریں چھپی ہیں۔ تو اس پہ فوری انکوائری کروانی چاہیے۔ اور میں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو معاملہ چل رہا تھا یہ تحریک لبیک کا، وہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے
حکومت کی جانش مندی سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے، حل ہو گیا ہے، اب امن و امان ہے۔ اب باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں اور ان غریب لوگوں کی دعائیں لیں جن کا پیسہ یہ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو فوری طور پہ ان سب کے نام ECL میں ڈالیں تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ اب میرے ذرائع نے بتایا کہ یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ آج ہی میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ جب حکومت نے آرڈیننس واپس لیا ہے تو ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہونے کے لیے ہدایت جاری کی ہے، تو یہ باہر کی بھاگنے کی تیاریوں میں۔ تو ان کا میں وزیر داخلہ سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف باجوہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا نام ECL میں ڈالیں اور ان کو بھاگنے نہ دیں اور غریب لوگوں کی دعائیں لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔